बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 10 सितंबर मंगल का दिन है और बड़ी अहम खबरें। आज का दिन बड़ा अहम है और उसमें बड़ी हौसलामंद खबरें भी हैं। कुछ मुझे थोड़ी सी मायूसी नज़र आ रही है, लेकिन इमरान खान का रद्द-ए-अमल तबले जंग बजाया। इस्टेब्लिशमेंट के साथ तमाम मुज़ाकरात बंद और ये हो रहे थे, ये मैं आपको बताता हूँ। और ऐलानात भी हैं खान के। अली मीन का गंडापुर का ख़िताब भी आएगा, बड़ा रद्द-ए-अमल भी। 9 और 10 सितंबर पाकिस्तान की तारीख़ स्याह तरीन दिन। और अब जो कौमी असम्बली पर हमला हुआ, आईजी इस्लामाबाद को तलब किया गया, जज और अदलिया भी मैदान में आने वाली है। जज हुमायूं दिलावर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन समेत अब तक कितने रहनुमा गिरफ्तार, कितने लापता, कौन कौन से मैदान में। और अवामी तहरीक जो शुरू होने जा रही है उसका मैं आपको बताता हूँ। सिक्योरिटी अलर्ट इस्लामाबाद में है और खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात कशीदा हैं। लकी मरवत से बगावत का सिलसिला भी शुरू हुआ है। और तहरीक इंसाफ जो मुल्क भर एहतजाज की कॉल देने का बड़ा ऐलान जो आज मुतवक्के है। इन तमाम मामलात की तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अभी जो सबसे पहले इमरान खान का रद्द-ए-अमल आया, खान ने कहा मुज़ाकरात का सिलसिला बंद। यानी मुज़ाकरात के लिए खान ने बता दिया कि 6 लोगों को इजाज़त दी हुई थी, ये याद रखें। अब मुफाहमत, मुसालहत, मुज़ाकरात ये सब कुछ ख़त्म। खान ने ऐलान किया और अब इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। इन्होंने बाकायदा तौर पर हमें धोखा दिया है और पार्टी को हदायत कर रहा हूँ कि आज से जो इजाज़त मैंने दी थी बातचीत की, वो मुकम्मल ख़त्म। अली मीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह उठाया, इमरान खान ने गंडापुर के मामले पर, कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो माफ़ी मांगे, वो बुज़दिल लोग हैं। जो माफ़ी की बात करे वो पार्टी छोड़ दे, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए। एक सहाफ़ी खान से पूछ रहा था, जी ये बयान में बगावत का तासुर आ रहा है, आप तरगीब दे रहे हैं। इमरान खान ने कौन सी बगावत? क्या पाकिस्तान की अवाम ये बातें नहीं करी जो अली मीन गंडापुर कह रहे हैं? इसमें कौन सी बगावत है? इनके जज्बात की तर्जमानी की गई है। और इमरान खान ने साथ लाहौर के जलसे का भी ऐलान किया। 21 सितंबर को जलसा हर सूरत में होगा। और इमरान खान की ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है। अवाम इस वक्त वाकई यही सोच रही है, लोगों के तासुरात यही हैं। और फैसल वाडा को भी वैसे खान ने आज रगड़ा। वैसे इस काबिल नहीं था खान जवाब देता, लेकिन अरशद शरीफ के कत्ल को इमरान खान ने कहा ओपन ट्रायल करें, खोलें उसको। और अरशद शरीफ की अहलिया से कल मैंने इंटरव्यू किया है, जवेरिया सदीक से। लेकिन वो चूँकि हालात ऐसे हैं, वो आप देखिएगा बाद में। वो एक झूठा शख्स है, उसका अरशद शरीफ से कोई तल्लुक ही नहीं था बिल्कुल भी, कोई दोस्त कभी रहा ही नहीं। उसका एक क्लिप मैंने ट्विटर पे लगाया, लेकिन बाकी वो तफसीली इंटरव्यू हालात ज़रा बेहतर हों फिर लगाऊंगा। अभी इमरान खान का जो ऐलान सबसे अहम, जो 21 सितंबर जलसे का है, देखें जलसे की सबसे बड़ी बात, इन्हें पता है जिस वक्त जलसा हुआ हुकूमत गिर जानी है। इमरान खान ने कहा इजाज़त मिले ना मिले, अवाम अब निकलेगी, तहरीक अवाम की चलेगी, सारी की सारी लीडरशिप भी उठा लें, कॉल अवाम को अब दूंगा और 21 सितंबर को अवाम ही निकलेगी बाहर। अब ये मामला यहाँ तक ख़त्म नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जो इजलास है, उसमें आज तहरीक इंसाफ मुल्क भर में एहतजाज की कॉल देने पर भी गौर कर लाए-अमल बनाया जा रहा है। अब देखें, जो लोग इन हालात में खुश हैं, पहले तो मैं उन्हें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ताकि उन्हें थोड़ी सी तारीख़ का पता चले। कुरान की दीन की बात करूँगा। बादशाह तो इस वक्त मुकम्मल नंगा हो चुका है। देखें जैसा फ़िरौन मिस्र नंगा हो चुका था। आप कुरान का मुताला करें, जब फ़िरौन गर्क हो रहा था, उस गर्क होने से पहले इसने अहले मिस्र की ज़िंदगी अज़ाब की हुई थी, ज़मीन उन पर तंग की हुई थी। अल्लाह ने कुरान में उसे कहा भी कि मैंने फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया और फिर निशाने कसरत में उसे अपने दिखाऊंगा और फ़िरौन तुम्हारी बात नहीं सुनेगा और ये बड़ी बड़ी सज़ाएँ मैं इसे दूंगा। अल्लाह ने कहा। और 400 साल देखें बनी इसराइल को इसने ग़ुलाम बना के रखा, बच्चे पैदा होते ही मार देता था। गर्क होने से पहले आपको पता है इसके बदतरीन मुजालिम में बच्चों को ज़िबा करना और फिर उनकी ख़वातीन को ज़िंदा छोड़ देना, उनके पेट में जो बच्चे होते थे उनके पेट चाक कर देता। तो ये कुरान की जो आयतें हैं उनका तर्जमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन इसका फिर इंजाम क्या हुआ? शद्दाद का इंजाम, नमरूद, यजीद, ये सब तारीख़ के ज़ालिमों ने अपने गर्क होने से पहले जुल्म की इंतहा की थी। तो ये इनके गर्क होने का आपको नज़र आ रहा है। इनका मज़हब, सियासत, रियासत, अखलाकियात, ये सारे मामलात से कोई तल्लुक़ नहीं। इंजाम बहरहाल हमें पता है क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है। अब जो पिछले 24 घंटों में हुआ, बज़ाहिर तो ये तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियाँ थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखें गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, रिहा होकर भी आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। ये सियासत भी करेंगे, मामलात भी चलाएंगे। लेकिन ये जो जुल्म सितम की एक दास्तान लिखी जा रही है, उसका इंजाम क्या होगा? ये जो सियासी मामलात हैं, इनका नतीजा क्या निकल रहा है, ये ज़रा आपको मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। तहरीक इंसाफ का तो जो लाए-अमल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत में देख लें, पुलिस फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत का आज दूसरा दिन है। ऊपर से अभी इनका जो इजलास हो रहा है, असद कैसर ने कहा है और कि मैं अभी हम लाए-अमल बनाएंगे, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन जो 24 घंटों में हुआ, जो गिरफ्तार मेंबरान है उनकी पहले तफसील आपको बताऊँ। बैरिस्टर गौहर है, उसमें ज़ैन कुरैशी हैं, नसीम शाह हैं, शेख वकास अकरम है, शेर अफजल मरवत और आमिर डोगर। ये 6 लोग जो हैं ये अरेस्ट हुए हैं, बाकायदा इनकी गिरफ्तारी डाल दी है। असम्बली के अंदर उन्होंने जो मौजूद हैं लोग, साहबजादा हामिद रज़ा है, महमूद खान चकज़ई हैं, अली मोहम्मद हैं, शफ़कत अवान है, हमीद हुसैन है और शंदाना गुलजार, ये 7-8 लोग असम्बली के अंदर मौजूद हैं। और 6 लोगों की गिरफ्तारी तो वाज़ेह होगी। ये असम्बली के अंदर जो लोग, उनका मैंने आपको बताया। और जो लापता है उनके मोबाइल या तो बंद है, ये अंडरग्राउंड है फ़िलहाल, उनको लेकिन या उनको उठा लिया गया है।
لیکن یہ پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو 9/11 ہوا ہے، امریکہ کا تو 9/11 کل ہے. اس 9 تاریخ سے بڑی کی خاص رغبت ہے، چاہے 9 اپریل عدم اعتماد ہو، 9 مئی کا فالس فلیگ ہو، 9 فروری کا مینڈیٹ چوری ہو، یا 9 ستمبر کی یہ پارلیمنٹ کی عزت رات کو بتیاں بند کر کے جنہوں نے لوٹ لی. ہندوستان کی پارلیمنٹ بھی ایک حملہ ہوا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ اس ہندوستان کے حملے کی ذمہ داری نواز شریف نے اپنی فوج پہ ڈال دی، اندازہ کریں. اور پاکستان کی پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے جو وہ تو ہوتی تو ڈائریکٹ اسپیکر پہ ہے، وہ اس حملے میں شامل ہے. شاید نون لیگ نے کام تو وہی کیا ہے جو ہندوستان میں ہوا تھا، فرق صرف یہ ہے کہ الزام یہ نامعلوم لوگوں پہ لگا رہے ہیں، فوٹیجز دیکھ رہے ہیں. اب ساری قوم کو پتہ ہے کہ اس پارلیمانی نظام میں انسانی حقوق، قانون، آئین، جمہوریت، عدلیہ، میڈیا، یہ ایک عورت کے نظام بچانے کے لیے صرف پورے کا پورا نظام گٹر میں ڈالا ہوا ہے. اور علی مین گنڈا پور نے یہ غلطی کی، اس گٹر میں اس نے ڈال دیا تیزاب. اب جب گٹر میں آپ تیزاب ڈالیں تو پھر اس کے اثرات آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں. وہ خواجہ آصف تو کہہ رہا تھا یہ ری ایکشن ہے، لیکن گٹر کا ری ایکشن ہے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز نے قرار دیا کہ ہم پاکستان نہیں، ہم گٹر میں رہ رہے ہیں. تو میں تو خیر یہ سوچ نہیں سکتا ایسا کبھی کہوں. 2024 کی تاریخ لیکن جب بھی لکھی جائے گی، آئندہ جو آنے والی نسلیں انہیں یقین نہیں آئے گا کہ پاکستان میں یہ ہوا کہ 4 صوبے ہیں ہمارے، 4 وزیر اعلیٰ ہیں، ایک وزیر اعلیٰ کو 15 گھنٹے اغوا رکھا گیا، لیکن نہ زمین پٹی، نہ آسمان گرا، نہ عدلیہ کو ہوش آیا، نہ عدالتیں کھلی جو آدھی رات کو عدم اعتماد کے آپ کو پتہ کھول لیتے، نہ قاضی کو ہوش آیا جو پارلیمنٹ کو بڑا سپریم کہتا ہے، بڑی سپریم ہے، حالانکہ سپریم چاہے کہ ڈبے جتنی اس کی اوقات نہیں ہے. لیکن اب اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ گرفتاریاں ہی ہوں گی. اب آپ ذرا پوری دنیا کی اخبارات آج اٹھائیں، یہ تو پڑھتے نہیں اخبارات، فرسٹ پوسٹ کو دیکھیں، بلومبرگ کو دیکھیں، ABC کو دیکھیں، یورپ کی اخبارات کو اٹھائیں، ہندوستان کی ٹی وی اٹھائیں، چینلز اور اخبارات، یہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ملک میں وزیر اعلیٰ محفوظ نہیں، جس ملک میں پارلیمنٹیرین محفوظ نہیں، وہاں کیا انویسٹمنٹ محفوظ ہوگی، انویسٹر محفوظ ہوگا. چین، عرب امارات اور سعودی انہیں کہہ کہ تھک گئے ہیں، سیاسی استحکام لے کر آؤ. یہ سیاسی استحکام لانے کی بجائے پاکستان کو ایک منصوبے کے تحت، بالکل ایک منصوبے کے تحت تباہ و برباد کر رہے ہیں. چائے پر بلا کر خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو صوبے کا ایک نمائندہ، ایک گھر آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں وفاق میں موجود ہوتا ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو حقوق دیے گئے، اس کی سیکیورٹی خیبر پختونخوا کی پولیس کرتی ہے. جس طرح آپ نے دنیا کے سفارت خانے دیکھے ہیں، اب کسی سفارت خانے پر حملہ اس ملک پر حملہ ہے، تو یہ انہوں نے جو خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملہ کیا، یہ وہاں کی 7 کروڑ عوام کے 2/3 مینڈیٹ پر حملہ. یہ نامعلوم لوگوں نے جو خیبر پختونخوا پر قبضہ کیا، 15 گھنٹے علی امین گنڈا پور کو غیر قانونی حراست میں رکھا، اس میں اس کے سٹاف کے لوگ بھی شامل تھے، اس کی سیکیورٹی بھی ہٹا دی گئی. اب علی امین گنڈا پور نے پنجاب کے جلسے میں یہ بتانا تھا کہ اس کے ساتھ گرفتاری میں کیا کیا سلوک ہوا، اس کے بال کیسے کاٹے گئے، اس کے ساتھ یہ کیا بیانات دلوانا چاہتے تھے. اب علی امین گنڈا پور شروع کرے گا یہاں سے، اور یہ ہو سکتا ہے آج پارلیمنٹ میں کر دے، وہ اپنی صوبائی پارلیمنٹ میں، صوبائی اسمبلی میں، کہ مطالبہ کیا تھا، یہ کیا چاہتے تھے. ابھی تک تو دیکھیں 2 ہی مطالبے سامنے، ایک استعفیٰ دو یا پبلک میں جا کے معافی مانگ لو. علی امین گنڈا پور نے دونوں سے انکار کر دیا. اس نے کہا جو کرنا ہے کر لو، نہ استعفیٰ دوں گا نہ معافی مانگوں گا. یہ اگر آرام سے پیار سے بات کرتے تو جیسے میڈیا کو دلال کہنے پر بیرسٹر گور نے ان لوگوں نے معافی مانگ لی صحافیوں سے، تو میرے خیال میں معافی تو بالکل نہیں مانگنی چاہیے تھی، کسی صورت میں نہیں مانگنی. یہ بیرسٹر گور والی غلطی ہے. یہ پہلے کون سی خان کی اور تحریک انصاف کو کوریج دیتے؟ عمران خان کی تصویر اور آواز تو میڈیا پر بند ہے، اس کے جلسے کیا یہ دکھاتے ہیں؟ معافی کس چیز کی انہوں نے مانگی؟ انہیں حقیقت میں یہی کہا جو بنتا ہے ان کا. لیکن بہرحال یہ پیار سے اگر بات کرتے تو علی امین گنڈا پور شاید اپنے کچھ الفاظ واپس لے لیتا، لیکن خان نے آج کہا نہیں، کبھی بھی نہیں لیں گے. یہ علی امین کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا. تو خان نے پچھلی ملاقات میں کہا تھا علی امین میرا نمائندہ ہے، اس پہ مجھے اعتماد ہے، اس کی جو مخالفت کرے گا وہ میرا مخالف ہوگا، قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے، کیونکہ خان کو پتہ تھا ان کا منصوبہ کیا ہے. اب وہ آگے چل کے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن کچھ اہم باتیں جو سلمان اکرم راجہ رات کو KP کے ہاؤس جانے کی کوشش کرتے رہے، جنرل سیکرٹری ہیں ملاقات کی، انہیں نہیں جانے دیا گیا. اور جس طرح ابھی بھی جو سیکیورٹی اس وقت انہوں نے ٹائٹ کی، اب پتہ نہیں کون سے لوگ انہوں نے گرفتار کرنے ہیں، کون سے رہ گئے ہیں. بہرحال FIR بھی علی امین پہ درج کرنے کی ان کی کوشش تھی. اور جس طرح دیکھیں عمران خان کو عدم اعتماد کے وقت یہ لوگ آفر کرتے رہے کہ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، 3 سال بعد آ کے اپنی باری لے لیں، ہم نے نون لیگ کی حکومت بنانی ہے، ہم اس کو چلائیں. خان نے انکار کر دیا، نہیں مانا خان. پھر انہوں نے زمان پارک پہ حملے کیے، خان کو گرفتاری کی کوشش کی، پھر 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، پھر خان کے پاس چلے گئے. خان صاحب آپ 9 مئی کی معافی مانگ لیں. یہ سارے ان کے صحافی ٹاؤٹ یہ آپ کو بتاتے ہیں نا. خان نے اس پہ بھی انکار کر دیا. پھر انہوں نے PTI کو پکڑا، تحریک انصاف کو، اس جماعت کو پکڑا کہ جی آپ نے حمود الرحمان کمیشن کی ایک رپورٹ کی ٹویٹ کی ہے، وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دو اور معافی مانگ لو. انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے سے بھی انکار کر دیا، معافی مانگنے سے بھی انکار دیا. پھر انہیں کہتے ہیں اچھا ایسا کرو، یہ سارے کا سارا جو سوشل میڈیا وہ ہمارے حوالے کر دو، SIFC پہ جو آپ تنقید کرتے ہیں، انویسٹمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، یہ سارا بند کر دیں. انہوں نے اس پہ بھی انکار کر دیا. اب تحریک انصاف کا بھی انکار آ گیا، خان کا بھی انکار آ گیا. اب انہیں رہ گیا علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور کو انہوں نے اٹھا لیا. اسے کہتے ہیں کہ آپ نے جو کہا ادارہ ٹھیک کرو، کیوں کہا، اس پہ معافی مانگیں، آپ جو آپ نے کل بیانات دیے ان پہ معافی مانگ لیں.
اور کہہ دیں کہ آپ کسی بھی مطلب ساتھ نہیں ہے کسی کے. علی امین گنڈا پور نے بھی انکار کر دیا. اب ان کا 2 دن پہلے بیان تھا ہم کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کر رہے, مخالفت نہیں کر رہے. وہ بیانیہ 24 گھنٹے بھی نہیں چلا. جس طرح نادرا کے چیئرمین کو ہٹایا گیا 24 گھنٹے بھی نہیں چلا, وہ دوبارہ بحال ہو گئی. اب تحریک انصاف کا دیکھیں لائے عمل, ایک تو سب سے پہلا جو لاہور کا جلسہ جو خان نے اعلان کر دیا, اب عوام اس کی تیاری کرے. دوسرا ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں, ججز کھڑے ہو چکے ہیں, بلکہ جج نے آئی جی اسلام آباد کو طلب بھی کیا, وہ بلکہ پارلیمنٹ میں بھی اس کو بلایا گیا. شعیب شاہین کو فل فور پیش کرنے کا کہا کہ وہ لاپتہ ہیں. باقی لوگوں کو بھی اسی طرح فل فور طلبی کے آرڈرز جاری کیے جا رہے ہیں. اگر عدالتیں کھڑی ہوں گی, یہ ججز کھڑے ہوں گے, جیسے جج بابر ستار نے اس 17 سالہ فیضان واپس لایا, باقی لوگ آئے, تو انشاءاللہ یہ واپس آئیں گے سارے. اور عدالتوں میں تحریک انصاف تو لڑ رہی ہے پہلے سے. پھر یہ ہنگامی اجلاس ہے کے پی میں, اور اس میں دیکھیں باقی جماعتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں, جے یو آئی وغیرہ بھی. وہاں یہ اپنا لائے عمل بنائیں گے کہ ایک صوبے کے طور پر اب انہوں نے کیا کرنا ہے. اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے, بہت ہی خطرناک معاملہ بھی ہے. علی امین گنڈا پور کی تقریر ہوگی, کہ میرے خیال میں علی امین گنڈا پور پریس کانفرنس سے میں نے بھی میسج کیا ان کو, لیکن میرے خیال میں وہ اسمبلی میں اپنے لائے عمل کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. وہ دیکھیں خیبر پختونخوا کے حالات بڑے خطرناک ہیں اس وقت, بہت خطرناک. کی مروت میں دیکھ لیں بغاوت تقریباً شروع ہوئی ہے, اوپر سے کل افغان بارڈر پہ جو معاملات وہ بھی دیکھ لیں. اب جو لائے عمل اس صورتحال میں بنا, تو یہ پھر خدا نہ خواستہ علیحدگی کی طرف معاملہ بھی جا سکتا ہے. لیکن تحریک انصاف اسے عوامی عدالت میں لے کے جانا چاہتی ہے, کیونکہ عوام جو ریاست نے جو کچھ بھی کیا, یہ پنجاب کے جلسے کو بچانے کے لیے, پنجاب میں آنے سے روکنے کے لیے, کیونکہ پنجاب واحد صوبہ ان کا رہ گیا جہاں پہ ان کی حکومت موجود ہے, اور مریم نواز کو بچانے کے لیے پورے کا پورا نظام اس وقت انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے. اب جو کیونکہ ان کے پاس ویڈیوز موجود ہیں اور ان کے پاس ثبوت موجود ہے, ان کے لندن ایگریمنٹ موجود ہے, اب اس کے خلاف کوئی معاملہ ہو تو وہ ظاہر ہے فوراً دھمکی لگاتی ہیں, لندن پلان کھول دوں گی میں, ویڈیوز باہر نکال دوں گی, تو وہ ان کی مجبوری ہے ساتھ دینا. اب تحریک انصاف کے دیکھیں ان کی تو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آئی ایس ایف, وہ خیبر پختونخوا کے لوگ, وہ سب لوگ اب اسمبلی کے باہر بھی آج بہت بڑا پروٹیسٹ کریں گے. اور اس کے بعد جو سیکرٹری جنرل خیبر پختونخوا کا بیان بھی ہے, اس نے کہا دیکھو ہمارے نوجوان چپے چپے پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کریں ایسا. وہ منتیں کر رہے ہیں, ترلے کر رہے ہیں, جس طرح شیخ مجیب کرتا رہا. اب پشاور کی عوام, خیبر پختونخوا کی عوام کھڑی ہوئی, تو پھر معاملہ آپ کو پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے, کہ وہاں کے لوگوں کی آپ کو پتہ ہے تاثرات بھی کیا ہیں, وہ اسلام آباد آنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں تحریک انصاف کے اس وقت جو 12 کے قریب ان لوگوں کی گرفتاریاں ہیں ٹوٹل ملا کے, لاپتہ ملا کے سب, اور علی امین گنڈا پور کا جو معاملہ ہے, اس میں دیکھیں ایک تو جوڈیشل بل منظور کروانے کی بھی بات ہے, جس کے لیے نمبرز پورے کرنے ہیں. اب تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی 7 رکنی کمیٹی ہے, اس میں بیرسٹر گور ہیں, عمر یوب ہیں, سرتاج گل ہیں, شیخ وقاص اکرم ہیں, زین قریشی ہیں, صاحبزادہ حامد اور احمد چٹھا ہیں. اب ان میں سے بیرسٹر گور کو انہوں نے اٹھا لیا, اب باقی لوگوں پہ ہاتھ ڈال کے صرف اور صرف یہ نمبر گیم کا معاملہ تھا کہ آئینی ترمیم کسی طرح جوڈیشل کر لیں ایک دفعہ ہم, تاکہ عدلیہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے. اب لوگ پوچھتے ہیں حکومت کر کیوں رہی ہے, آخر کیا وجہ ہے, اس نہج تک معاملات کیوں پہنچائے جا رہے ہیں؟ کیا سخت تقاریر ماضی میں پہلے نہیں؟ خواجہ آصف کی تقاریر پڑھی ہوئی ہیں, مریم نواز کی پڑھی ہوئی ہیں, نواز شریف کی پڑھی ہوئی ہیں, پرویز رشید کی پڑھی ہوئی ہیں, ڈان لیکس ہیں, میمو گیٹس ہیں, ایسی تاریخ میں باتیں ہوئیں کہ وہ بس بندہ کیا بیان کرے. علی امین گنڈا پور کی اس تقریر پر اتنا زیادہ رد عمل کیوں آیا, یہ معاملات کیوں اسنیپ ہے؟ دیکھیں اس میں نون لیگ کی میں آپ کو بات بتاؤں, یہ آل شریف کی جو حکومت ہے, انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ اب ملک اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو سکتا, ان کے بس سے معاملہ بالکل نکل چکا ہے. اسحاق ڈار جو آئی ایم ایف پر سیدھے سیدھے حملے کر رہا ہے, اب انہیں اندازہ ہے کہ یہ 7 ارب کا قرض انہیں نہیں مل سکتا, ملک دیوالیہ کر جائے گا. یہ ایک ایسی آگ لگا جائیں کہ جس میں پھر یہ لندن بیٹھ کے, دور بیٹھ کے لندن بھاگ جائیں, اور جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں وہ ملازمت پوری کر کے نکل جائیں. اور پھر یہ 2 ہاتھیوں کی جو لڑائی اس وقت ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے اصل معاملہ تو یہ ہے, اب اس میں گھاس کے ذریعے کی طرح پاکستان کی 24 کروڑ عوام کو چلی جا رہی ہے. آئی ایم ایف نے پنجاب کے معاملے پر جو سبسڈی انہوں نے دی 14 روپے یونٹ کر کے, اس فنڈز کو روکا, اور اگلے سارے فنڈز بھی روک لیے ان کے. اور خواجہ آصف جو آ کے باتیں کرنا شروع کر دے, ریاست کا یہ احتجاج تھا, ریاست کے احتجاج کا پھر نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کیا نکلنے جا رہا ہے. اب ریاست کو عام طور پہ تو ماں کہا جاتا ہے, لیکن یہ ماں وہ ہے جو اب اپنے بچے کھانا شروع کر دے, ناگن بن جائے, ڈائن بن جائے, تو پھر منظر یہی ہوں گے جو آپ کو نظر آئیں گے, عوام کے ہاتھ میں معاملہ چلا جائے گا. ابھی میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا, پارلیمنٹ میں ایک عورت کی ویڈیو روکی تو اس نے کہا میں نون لیگ سے ہوں. پولیس والوں نے بڑے کہکے لگائے اونچے ہنس کے کہ نون لیگ کی گاڑی نہیں روکنی, جیسے کوئی خدا نہ خواستہ جنازہ جا رہا ہے. اب یقین کریں, یہ میرے الفاظ آپ لکھ کے رکھ, یہ ویڈیو سنبھال کے رکھ لیں. یہی لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میں نون لیگ سے نہیں ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہوں گے کہ میرا نون لیگ سے کوئی واسطہ نہیں. اور یہی پولیس والے جو ہنس رہے تھے, کہکے لگا رہے تھے, یہ عبرت کی ایک تصویر بنے, کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے. میں نے آپ کو فرعون کا واقعہ اسی لیے بتایا کہ ظلم رہ نہیں سکتا ہمیشہ, اس کا ختم ہونا ہوتا لازمی ہے. تو اس لیے ان کا یہ معاملہ حل ہوگا. اب عوام کی تحریک ہے. اب بہت سارے لوگ دیکھیں قیادت پر تنقید بھی کر رہے تھے, کسی حد تک جو جائز بھی تھی, لیکن اب قیادت ساری گرفتار ہے.
اور مزید جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آخری جھٹکے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر تنگ آ کے ان کے پاس کچھ نہیں رہنا, پھر نچوڑنے پڑیں گے اور پھر عوام کی تحریک کا آغاز ہوگا دوبارہ نئے سرے سے. تو یہ معاملہ شیخ مجیب کے ساتھ بھی ہوا, یہ معاملہ اس سے پہلے ماضی میں فاطمہ جناح کے ساتھ بھی ہوا. یہ سارے معاملات کر چکے ہیں, تاریخ میں سے گزر چکے ہیں, کیونکہ ان کی 76 سال کی امپائر اس وقت خطرے میں ہے اور بڑے شدید خطرے میں. انہیں ملک سے اب کوئی غرض نہیں ہے, ملک سے نہیں, انہیں حکومت سے غرض ہے کہ حکومت بچانی ہے, ملک نہیں بچانا. اب اس چکر میں سارا نقصان جو ملک کا ہو رہا ہے, تباہی و بربادی چڑھ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور ہوش کے ناخن کریں, اللہ تعالیٰ نے عقل دے, ہدایت دے, دعا کیا کریں آپ بھی. تو باقی جہاں جس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں پھر معاملات اسی طرف جائیں گے, اور یہ باقاعدہ پلان کے ساتھ ہو رہا ہے. میں کوشش کروں اگلے ویلاگ میں اس پلان کا بھی ذکر کروں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.